खुशामदीद ख़वातीन व हज़रात, मॉर्निंग शो रोशनी जुनैद इकबाल में एक बार फिर आपका मेज़बान हाजिर खिदमत जनाब। और नंबर स्क्रीन पे आपके सामने नुमाया हो रहे हैं, नाज़रीन हमें ज्वाइन कीजिए। और कोई सवाल करना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, कोई पैगाम देना चाहते हैं, तो मेरे इस मॉर्निंग शो के दरवाजे यकीनन आपके लिए खुले हैं। चाहे आपका ताल्लुक दुनिया में किसी भी खित्ते से हो, बस एक टेलीफोन कॉल की दूरी पे नाज़रीन आप इंशाअल्लाह हमारे साथ होंगे। अभी हमें ज्वाइन किया दो मुमताज शख्सियात ने। पहली शख्सियत नाज़रीन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप माशाअल्लाह फ़क़ीहुल असर हैं, शेखुल हदीस हैं, बहुत खूबसूरत मुदल्लिल गुफ्तगू करते हैं, मुमताज़ आलिम दीन हैं, मोहतरम जनाब मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक़ साहब। और दूसरी शख्सियत नाज़रीन वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप भी माशाअल्लाह मुमताज़ स्कॉलर हैं, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, मुदल्लिल गुफ्तगू करते हैं माशाअल्लाह, मोहतरम जनाब इमरानुल्लाह कल्याणवी साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा है। आप दोनों आपको मैं खुश आमदीद कहता हूँ, सलाम अर्ज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज का क्वेश्चन नाज़रीन आपने नोट किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी ज़ौजा मुतहरा के हुजरे में आराम फरमा है। तीन ऑप्शंस हैं, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। कोई एक ऑप्शन सही है हमें SMS के जरिए बतलाइए ताकि आपका नाम लकी विनर के तौर पर हम लकी ड्रॉ में शामिल करें। मुमकिन है जनाब लकी विनर आप हो, कल आपसे बराह रास्त हमारी गुफ्तगू हो। अच्छा जी, आपसे बात का आगाज करते हैं, जब तक इंशाल्लाह फिर कॉल्स का भी सिलसिला शुरू करेंगे। कि स्टार्टिंग में यहां पर गूंगे बहरों को जो जानवरों से भी जाहिर है मतलब तशबीह दी जा रही है और करार दिया जा रहा है कि ये जो अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे, इसकी इस्तिलाह कुरान बार बार इस्तेमाल करता है। मुफ्ती साहब ये क्या मामला है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि व दुर्रियतिहि अजमाइन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। ये कुरान का एक खास अंदाज है कि कुरान मजीद फुरकान हामिद ने लोगों की दो कैटेगरी की है। एक कैटेगरी तो वो है जो अपनी अकल को इस्तेमाल करते हैं और फिर जो अकल जिस चीज को सही करार दे दे तो उसको ले लेते हैं, जिसको गलत करार दे तो उससे रुक जाते हैं। ठीक। और एक कैटेगरी वो है जो अकल रखने के बावजूद भी अपनी अकल को इस्तेमाल नहीं करते, बस अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हर काम कर गुजरते हैं, चाहे सही हो चाहे गलत हो, और हक बात की तरफ वो रुजू नहीं करना चाहते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में बाज़ मुकामात पर ये कुफ्फार के बारे में फरमाया कि वो गूंगे हैं और बहरे हैं, वो अकल नहीं रखते, वो अकल को इस्तेमाल नहीं करते। एक मुकाम पे फरमाया कि उनकी आंखें हैं मगर देखते नहीं हैं, उनके कान हैं मगर सुनते नहीं हैं, लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, उनके दिल है मगर उसे सोचते नहीं हैं। तो एक चौपाई से इनको तशबीह दी गई है, अगरचे कि ये इंसान है, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ahsan तक़वीम फरमाया है, लेकिन जब ये अपने अक्ल को इस्तेमाल ना करे तो फिर इसकी मिसाल चौपाई की मानंद हो जाती है, वो असफुल साफिलीन में चला जाता है। बिल्कुल। तो जब हक बात इनके सामने पेश की जाती है, कुरान पेश किया जाता है, हदीस पेश की जाती है, तो ये लोग उस पर गौर फिक्र नहीं करते, बल्कि अपनी उन्हीं बातों पर अड़ जाते हैं। तो इसलिए इनको जो है गूंगा बहरा करा दिया गया। यानी मुकम्मल तौर पे अपने नफ्स की पैरवी कर रहे होते हैं, जो नफ्स कह रहा होता है वो सोच रहे होते हैं, वो जो कुरान कह रहा है उसकी तरफ उनकी तवज्जो नहीं होती। पहली कॉलर हमारे साथ साबरा साहिबा रोडी से हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जुनैद इकबाल भाई, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का बहुत शुक्र है, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाई आप प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेरी फर्स्ट टाइम ही कॉल मिली है जब से आप जो है मॉर्निंग शो कर रहे हैं। जी आपकी मोहब्बत फरमाइए। आपका माशाल्लाह जो मुहर्रम के प्रोग्राम थे वो मुझे बहुत पसंद आए थे, जो लास्ट डेज के थे मॉर्निंग शो, चाहे वो रिकॉर्डेड थे लेकिन फिर भी बहुत अच्छे थे। जी बहुत शुक्रिया। जी मुझे सवाल ये करना था कि सूरह अनफाल की जो आयत नंबर 30 है उसमें जो है ना तर्जुमे के हवाले से बताया गया कि ए हबीब याद करो जब काफिर आपके साथ मुकर करते थे या आपको नजरबंद करना चाहते थे या शहीद करना चाहते, तो वो जो साजिशें बना रहे थे, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि वो जो साजिशें बना रहे थे तो हुजूर पाक का जो लश्कर है उन पर गलबा पा चुका था, उस वक्त वो साजिशें करना चाह रहे थे? आज हमने जो गुफ्तगू 19 से 20 तक की है, सॉरी 30 तक की है। हेलो जी, असल में मुफ्ती साहब ये फरमा रहे हैं कि अगर रेलेवेंट रुकू के हवाले से आपके जहन में कोई बात हो तो वो अगर आप पूछेंगे वो ज्यादा मुनासिब है, क्योंकि 19 से 28 तक गुफ्तगू की है, कल हो गई ये गुफ्तगू जिन्होंने सवाल किया। आपने आयत नंबर नहीं बताया ना इसलिए। अच्छा ठीक है, और कुछ कहना चाहती हैं? और बहुत शुक्रिया साबरा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा यहाँ पे एक और बात है कि ज़ाहिर है ये तो एक पहलू है कि वो लोग जो वाज़ेह तौर पे कुरान की आयत को झुटलाते हैं या यूं समझ लीजिए नहीं भी झुटलाते तो कम से कम उसको फॉलो नहीं करते, तो वो अंधे भी हैं, गूंगे भी हैं, बहरे भी हैं। आज के इस दौर के अंदर बहुत से ऐसे लोग जो बेइंतहा पढ़े लिखे हैं,
وہ واقف ہے جدید علوم سے بھی، جتنے بھی جدید تقاضے ہیں اس کو بھی پورا کر رہے ہیں وہ، اور وہ دنیا میں بالکل جسے کہنا چاہیے کہ ترقی کے ایک ایک زینے کو طے کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ لیکن دیکھا یہ گیا کہ وہ صرف انہی چیزوں کی پیروی کر رہے ہیں۔ اگر ان سے قرآن کی بات کی جائے تو وہ اس طرح سے قرآن کو نہیں سمجھ رہے۔ تو کیا ان لوگوں کے بارے میں بھی یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ ویسے دنیاوی ترقی تو بہت ہے ان کے پاس، لیکن کیا وہ اندھے بہرے گونگے لوگ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی مفتی صاحب نے بڑی اچھی وضاحت فرمائی اس آیت کی، جو اندھے گونگے بہرے کی۔ تو آپ نے بھی صحیح فرمایا کہ یہ جدید ترقی کے اندر انسان بہت کچھ آسمانوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اپنے اس دوسرے پہلو کو جب دیکھا جائے روحانی اعتبار سے، وہ اپنی ہی اس کو رسائی نہیں ابھی تک۔ یہاں جو اندھے گونگے بہرے کہا گیا، اللہ پاک نے فرمایا کہ، اور وہ بھی انسان کو کہا کہ شرط دواب، یعنی چوپایوں میں بدترین ہیں وہ لوگ جو بالکل گونگے بہرے ہیں۔ اس میں در حقیقت اصل میں کچھ چند پہلو ہیں جن کی میں وضاحت کروں، پھر آگے بات بڑھاتا ہوں کہ صرف اللہ نے فرمایا سنتے بھی نہیں ہیں، دیکھتے بھی نہیں، گونگے بہرے ہیں۔ اصل میں صرف سننا نہیں، سننے کو تو سنتے تھے، لیکن سننے کی 4 درجات ہوتے، سننا، سمجھنا، اس پہ اعتقاد کرنا، اس پر عمل کرنا۔ صحیح بات۔ یہ مختلف کیٹیگریز ہیں، جس طرح مفتی صاحب نے اشارہ فرمایا، سنتے ضرور تھے، حضور کے کلام کو سننے بات کر رہے ہیں، لیکن اعتقاد نہیں ہے اس کے، مطلب وہ سماعت سے دل تک بات جائے۔ بس وہ سماعت ایسی تھی جس طرح کوئی ٹیچر کا ایک لیکچر کلاس میں بیٹھ کے اٹینڈ کر رہا ہے، لیکن وہ اپنے ایس ایم ایس پہ لگا ہوا ہے، کوئی گفتگو میں لگا ہوا ہے، بظاہر وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا کلاس روم میں، لیکن اس کی توجہ ٹیچر کی طرف ہے نہیں کیا پڑھا رہے ہیں، اور بیٹھ کے بھی وہ غائب ہے وہ۔ تو یہ سننا ان کا ایسی تھا کہ آوازیں آ رہی ہیں، لیکن وہ آواز کیا ہے ان کو کچھ پتہ نہیں لگتا۔ یہ بالکل اس طرح کی بات ہے ڈاکٹر صاحب کے بنیادی طور پہ ہمارے یہاں آج اگر کسی سے آپ یہ کہیں کہ صاحب دنیا میں رہنے کے تقاضے یہ ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تو وہ آپ کو فوراً اگلا جملہ یہ کہے گا جی کہ میرا معاملہ میرے ساتھ ہے، آپ کا معاملہ آپ کے ساتھ ہے۔ اب میں چاہے سود لے رہا ہوں، چاہے میں کسی بھی انداز سے پیسہ کما رہا ہوں، حرام راستہ ہے یا حلال راستہ ہے، کسی گردن مار رہا ہوں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، مسئلہ میرے ساتھ ہے، مجھے پتا کس طرح میں نے نمٹنا ہے۔ تو کیا یہ لوگ بھی اسی کیٹیگری میں آئیں گے؟ بالکل وہی کیٹیگری ہے کہ یعنی صرف جیسے بہت سے ہمارے مسلمان بھی قرآن پڑھتے ہیں، چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، سر پہ رکھتے ہیں، لیکن جہاں بات آتی ہے انٹرسٹ کی، سود لینے کی، دینے کی، وہ سارے معاملات میں مطلقاً حرام کاموں کی بات کر رہا ہوں، صرف سود نہیں، مطلقاً حرام کام، کوئی بھی واٹ ایور کہ اس میں کسی بھی حرام کام میں پڑھ رہے کہ جی حرام ہے، لیکن جب کرنے کا وقت آیا کر وہی رہے جس پہ دل ہمارا خوش ہے۔ ایک دلچسپ بات ابھی میں یو کے میں تھا، اس پہ گفتگو کرتے ہیں، کالر کو پہلے لیے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ظفر اللہ عرض کر رہا ہوں ویاڑی سے۔ جناب فرمائیے۔ ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیجیے جناب۔ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ محترم آپ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ قرآن جی میں واضح الفاظ میں فرمایا گیا ہے کہ جو یہود و نصارہ، ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیجیے پلیز۔ یہود و نصارہ سے مل کے اور ان کی خدمت کرتے ہیں، انہی میں سے ہیں، تو انجام میں آخر میں ہم، میں معافی چاہوں گا، مجھے آپ کی کال ڈراپ کرنا ہوگی، یہ اس لیے بھی تاکہ مزید جو کال کرنے والے ہیں ان کو پتا ہو کہ اس سے مجھے کتنی اریٹیشن ہوتی ہے، پروگرام بھی بلا وجہ ڈیلے ہوتا ہے، اور ظاہر ہے آپ کے بھی پیسے ضائع ہوتے ہیں، آپ اتنی دیر دور سے کال کرتے ہیں تو آپ کی زیادہ مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ آپ کی بات پہنچ بھی نہیں پاتی اور ظاہر ہے کوئی تشفی بھی نہیں ہو پاتی۔ تو دلچسپ بات جو ابھی مفتی صاحب کرنے والے تھے اس پہ بھی گفتگو کریں گے ناظرین، یقیناً آپ کی کالز بھی شامل کروں گا، آپ سے گفتگو بھی رہے گی، کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں آئیے، لیکن کائنڈلی اپنے ٹیلی ویژن کو بالکل میوٹ کر کے آئیے۔ آج کا کوشچن نوٹ کیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی زوجہ مطہرہ کے اجرے میں آرام فرما ہے؟ 3 آپشنز ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روشنی لکھیں گے، اسپیس دیں گے، اپنا جواب لکھیں گے، اپنا نام، جگہ کا نام، ٹیلی فون نمبر 4646 پہ ہمیں سینڈ کر دیجیے۔ آپ رہیں گے ناظرین ہمارے ساتھ اور یقیناً ہم رہیں گے آپ کے ساتھ۔ آپ سے ملاقات کرتے ہیں بس تھوڑے سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، مارننگ شو روشنی و جنید اقبال میں ایک بار پھر آپ کا میزبان حاضر خدمت، ہمارے ساتھ تشریف فرما محترم جناب مفتی ابوبکر صدیق صاحب اور جناب ڈاکٹر عمران الحق کلیانوی صاحب۔ آپ کی کالز شامل کرتے رہیں گے ناظرین، اور کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں یا بات کرنا چاہتے ہیں، کوشچن کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ہمیں جوائن کیجیے۔ جی مفتی صاحب، کیا دلچسپ بات آپ وہ ML مارکیٹنگ لیول ہوتی ہے، ملٹی لیول مارکیٹنگ کے متعلق میں نے ایک فتویٰ دیا تھا، وہ جدید فتویٰ تھا، انگلینڈ سے مجھ سے لیا تھا۔ اچھا، تو وہ ناجائز صورت تھی، تو وہ دوست یہ کام کر رہے تھے، لوگوں کو کلائنٹ بنا رہے تھے، تو ایک شخص ان کے پاس 2 کلائنٹ لے کر آیا تاکہ مجھے بھی کمیشن مل جائے، تو انہوں نے کہا میں نے تو یہ کام بند کر دیا۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے مفتی صاحب سے فتویٰ لیا تھا تو انہوں نے ناجائز کہا
کھیل لیں گے یار. یہ مولانا لوگوں کو کیا پتا ہوتا ہے ان باتوں کا؟ میرے بھائی اس میں فتوی کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا کام کریں، منافع کمائیں. یہ سوچ ہے لوگوں کی. ہاں، یہ عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آج ظاہر ہم سے زیادہ کین آبزرویشن تو آپ کی ہے. آج معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ کسی طور سے ہم ترقی کے مدارج کو طے کر لیں، کسی طور سے اپنے اسٹیٹس کو جو ہے وہ مزید انہینس کر لیں، کسی طور سے جو ہے یہ وار آف اسٹیٹس میں جو ہے اپنے آپ کو شامل کر کے، وہ کہتے ہیں نا کہ ہماری جو کلغی ہے وہ اوپر رہنی چاہیے، ہماری چودراہٹ اوپر رہنی چاہیے. تو اس چکر کے اندر یا ایکسپوجر کے معاملے کے اندر ہم سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ کر رہے ہیں. اچھا، بات یہ ہے کہ یہ فرمائیے اب کہ یہاں ایک اور بات آتی ہے کہ جب اللہ جو ہے ظاہر اسی رکوع میں ارشاد ہو رہا ہے کہ بندے اور اس کے دل کے مابین حائل ہوتا ہے، تو پھر وہ کون سی چیز ہے جو ان کو اندھا بہرا اور گونگا کر دیتی ہے؟ دیکھیں، اس کی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگوں کے اور بندے کے دل کے درمیان میں حائل ہے، تو اس کی وجہ اللہ تعالیٰ کی اپنے قدرت کا اظہار کرنا ہے کہ سارا کا سارا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت سے باہر کچھ بھی نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ بندہ اپنے بد اعمالیوں کی وجہ سے اپنے دل پہ جو ہے گناہوں کا وہ سیاہ نشان لگاتا رہتا ہے، اس کا دل کالا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب وہ اس حد کو چلا جاتا ہے کہ اب وہ نیکی کی طرف راغب بھی نہیں ہوتا، اور نیکی کی توفیق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، گناہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بچاتا ہے. تو اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو چونکہ سیاہ کر لیا گناہوں کی وجہ سے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نیکی کی توفیق دیتا ہی نہیں ہے. اور پھر بعض روایت میں تو یہ بھی آیا کہ رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان بندے کا دل ہوتا ہے، لوگوں کے دل ہوتے ہیں، تو جب چاہتا پھیرتا ہے، جب چاہتا اس طرف کر دیتا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اکثر یہ دعا ہوا کرتی تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے طاعت پر، اپنی اطاعت پر، دین پر ثابت قدم رکھ. اب مجھے ایک بات بتائیے، اگر ایسی بات ہے جیسا فرمان ظاہر ہے یقیناً ایسی بات ہے، تو پھر جو لوگ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، یا جو گناہوں میں مبتلا ہیں، وہ تو اسٹریٹ اوے پھر یہ ورژن دینے میں صحیح ہو جاتے ہیں کہ جی مطلب ہمارے اختیار میں کیا ہے، جو ہم کر رہے ہیں یہ ہم اپنی وجہ سے نہیں کر رہے، تو اللہ ہی کے اختیار میں. ہاں دیکھیں، یہ بات اس صورت میں آتی ہے کہ جب ہم ساری چیزوں کو الگ کر کے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیں. یہاں پر اگر درمیان میں ہم نے بہت ساری چیزیں چھوڑ دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا، ٹھیک ہے، بندے کے پاس طاقت ہے، مگر وہ طاقت کو کس نہج پہ استعمال کرے گا یہ اس کے پاس ہے، وہ اس کے اختیار میں ہے. اب جس بات کا وہ ارادہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ویسی طاقت اس کو عطا فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے، ویسا کا ویسا معاملہ اس کو دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں نے شروع میں وضاحت کی تھی کہ وہ گناہ کی وجہ سے دل کو سیاہ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. رومانہ صاحبہ کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کیسے ہیں؟ اللہ کا بہت شکر ہے، آپ ٹھیک ہے؟ میرا 2 سوال ہے، آپ پلیز دونوں کا جواب دیجیے گا کیونکہ میں اپنے والدین کو نا ٹی وی کے سامنے بیٹھا کر آئی ہوں. آپ پلیز 3 سوال کیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ میری بہن کی شادی ہونے والی ہے نا رجب میں، وہ لوگ چاہ رہے ہیں، لڑکے والے چاہ رہے ہیں، اور ہم لوگ رجب میں چاہ رہے ہیں، وہ لوگ رجب سے پہلے والے مہینے میں چاہ رہے ہیں. اوکے اوکے. تو میرے والدین نہیں چاہ رہے نا رجب سے پہلے والے مہینے میں، کیونکہ میری بڑی باجی کی شادی ہوئی تھی تو ان کے شوہر 2 مہینے کے بعد انتقال کر گئے تھے، تو اس وجہ بدگمانی ہے. تو میرے والدین چاہ رہے ہیں، مطلب آپ جماعت ثانی میں چاہ رہے ہیں اس وجہ سے کہ وہ آپ کے ایک پہلے ہو چکا ہے واقعہ کہ رجب میں شادی ہوئی اور وہ انتقال ہو گیا ان کا. ٹھیک ہے، یہ بات ہے. رجب نہیں، رجب میں ہم لوگ چاہ رہے ہیں. رجب میں آپ چاہ رہے ہیں؟ ہاں، تاکہ اس سے پہلے والے مہینے میں نا باجی کی شادی ہوئی تھی. اوکے اوکے، ٹھیک ہے. اور ایک سوال اسی حوالے سے، وہ جنتری میں ہوتا ہے نا کہ اچھا دن ہے، برا دن ہے، کیا ہے، ذرا سا وضاحت کر کے بتائیے گا کیونکہ میں اپنے والدین کو ٹی وی کے سامنے بیٹھا کر آئی. بہت اچھا. والدہ کو ٹی وی کے سامنے بیٹھا کے دکھانا چاہیے؟ ہاں بالکل. آپ پلیز وہ کیا جنتری وغیرہ پہ بلیو کرتی ہیں کیا؟ یہی بلیو کرتی ہے نا کہ اس دن میں نہیں کریں گے تو اچھا نہیں ہوا، کر دیں گے اس مہینے میں اچھا برا ہو جائے گا. ہاں ٹھیک ہے. بلکہ وہ تو پھر یہ بھی ہوتا ہوگا کہ اس وقت باہر نہیں نکلنا، اس وقت اندر آ جانا گھر میں، اور یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، اور یہ آگے سے گزر. لیکن ابھی تو ہم لوگ آپ کی لوگ پروگرام دیکھ کے بہت کچھ ہٹا دیے ہیں کہ امی دیکھیں جنید بھائی یہ بولتے ہیں ایسا نہیں ہوتا ویسا نہیں ہوتا، بہت کچھ ہٹا دیے ہیں. جنید بھائی تو کیا بولتے ہیں، اصل تو ممتاز علماء کرام بولتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ یہ ہوتا ہوگا بلی آگے سے گزر گئی تو یہ نہیں کرنا، اب یوں نہیں کرنا، اب یہ بدشگنی ہو گئی، اب یوں ہو گیا، سارا رہتا ہوگا. جیسے کوئی بیٹھا ہوا ہے کوئی گول گھوم جائے کوئی. ہاں ٹھیک، بالکل بتاتے ہیں. میں سمجھ. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز بڑی اہم، جیسا کہ مفتی صاحب نے وضاحت تو ظاہر ہے اس بات کی کر دی، یہ جو فتنے سے بچنے کی جو تلقین کی گئی اس رکوع میں کہ فتنے سے بچو اور ظالموں سمیت جو ہے وہ
ہر فرد کو لپیٹ میں لے لیتا ہے وہ. جی. اچھا یہ کیا معاملہ ہے؟